नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सूरत फातिहा पढ़ लेते हैं पहले सब लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। कितने लोगों ने इसको मांगा? दुआ है ना। कितने लोगों ने इसको मांगा, कितने लोगों ने इसको खाली सोचा कि बस ये तजवीद से मैं पढ़ लूं, बस काफी, पढ़ना ही काफी है। सीधे रास्ते की कोई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम दिन में कितनी मर्तबा फर्ज नमाजों में पढ़ते हैं? तकरीबन 17 टाइम्स कम अज कम, फर्ज, अपनी फर्ज नमाजों में। बिल्कुल बिल्कुल, फर्ज नमाजों में जब भी हम अल्लाह ताला की बात करते हैं या अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हैं, तो उस वक़्त हमारा हमारा दिल का मामला क्या होता है? हमारे दिल में हम क्या सोच रहे होते हैं? माशाल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको मस्जिद दी है, आप मस्जिद में मौजूद हैं। बहुत से लोग मस्जिद आने से भी डरते हैं, और हम भी ऐसे, हम भी इसी तरह, इसी स्टेजेस से गुजरे में। अल्लाह ताला के रास्ते पे आना, अल्लाह की बात सुनना, ये आम लोगों का काम नहीं है। अल्लाह ताला आपको लेके आया यहाँ पे। आखिर आप, मेरा तो आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप क्या सुनने आए हैं? अल्लाह की बात सुनने आए हैं, अल्लाह ताला की बात सुनने आए हैं। और ये क्या चीज थी आपके अंदर जो आपको यहां लेके आई है? ईमान। ये आपके अंदर था, ईमान। जिस ईमान को लेकर आप चले, आपने कपड़े निकाले। सबसे पहले तो आपने सोचा कि आज मैंने जाना है, मैंने कैसे जाना है, मैं किस तरह पहुंचूंगी, मैं क्या करूंगी, क्या पहनूंगी, कौन से कपड़े निकालूंगी। कपड़े इस्त्री किए कोई आसान काम नहीं है इन मुल्कों में रहते हुए। तैयारी करना, पकड़ना, लेके आना, अपने आप को तैयार करना, ये सब आपके अंदर का ईमान था जो आपको उठा लाया, जिसने आपको यहां तक ले आया, मस्जिद तक ले आया। बहुत से लोग डरते हैं मस्जिद आने से, बात करने से, अल्लाह की बात करने से। तो आप उन खुश नसीबों में से हैं सबसे पहले, कि जिनका अंदर ऑलरेडी ईमान है। लेकिन ईमान का ऑलरेडी होना और फिर उसका पनपना, उसको ग्रो करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम इस पे बात करेंगे कि ईमान तो है, हम आए भी ईमान की वजह से हैं। ईमान ना होता तो हम ना आते। लेकिन हम आए क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बुनियाद डली हुई थी। ये ऑलरेडी हमारे पास, इसकी ऑलरेडी हमारे पास ये शाखें थीं। ये थी बात। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। बहुत सारी आयतें हैं ना ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, शुरू होते साथ ही निदा दी जाती है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, कौन? आमनू, ईमान लाए हो।
کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے؟ ہاں، ہم میں، ہم میں، پکی بات ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا آپ کے اندر ایمان تھا تو آپ یہاں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو للکار رہی ہوں اس آیت سے، یا ایھا الذین آمنو، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو پہلی چیز جو ہم ایمان لا کے کرتے ہیں وہ اللہ کا ڈر ہے. ہر چیز میں اللہ کا ڈر، کچھ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر، کچھ کچھ کرتے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا ڈر جب تک نہیں ہوگا تو وہ حدود اور وہ لمٹس میں انسان رہے گا نہیں. اللہ کا ڈر ہی انسان کو انسان بناتا ہے. اللہ کا ڈر ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے. اللہ کا ڈر ہی انسان کو اٹھاتا ہے اور وہ انسان فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے. اللہ کا ڈر ہی انسان کو روک دیتا ہے. آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو حیا آ جاتی ہے، آپ رک جاتے ہیں. یہ سب ایمان کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ. ساتھ ہی کہتے ہیں آمنو برسولہ، ساتھ ایمان لاؤ رسول کے، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ. کیوں؟ یؤتیکم، وہ دیتا ہے تم کو. اللہ تمہیں اپنی کیا کرتا ہے؟ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا تم کو جب وہ تم ایمان لاؤ گے اور ساتھ ڈرو گے. ایمان کے ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم ڈرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ 2 رحمتیں دے گا، 2 رحمتیں. وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور بنا دے گا. تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس نور سے تم چلو گے. کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں اللہ اپنا نور عطا فرمائے؟ کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہدایت دے؟ اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن، قرآن، اللہ کی ہدایت، اللہ کا قرآن جو بھی ہم نے مانگا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نور چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تمشون بِهِ، جس سے ساتھ تم چلتے ہو. یمشون تمشون، تم چلتے ہو اس کے ساتھ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ پھر گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ 2 چیزیں رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلے تھا ایمان، ایمان کے ساتھ اللہ کا ڈر. یہ تھوڑا سا میں آپ کو جوڑتی ہوں، مائنڈ میپس اپنے اندر، اپنے ذہن میں تھوڑا سا میپ بنائیں اس چیز کا. سب سے پہلے ہے ایمان. ایمان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا ڈر لے کے آ رہا ہے. جیسے ایمان آ جائے گا اللہ کا ڈر آ جائے گا. اللہ کا ڈر کے ساتھ تیسری کیا چیز آئے گی؟ رحمت. رحمت آئے گی اللہ کی. رحمت کے ساتھ پھر نیکسٹ کیا چیز کنیکٹڈ ہے؟ نور. جب رحمت آ جائے گی تو رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی کتاب آ جائے گی، قرآن آ جائے گا آپ کے پاس. جب قرآن آ جائے گا تو قرآن کے ساتھ کیا کنیکٹڈ ہوگا؟ اللہ کی بخشش. جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ سے بخشش مانگے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے گا. اس سے غلطی بھی ہوگی اور اس کو پلٹنے کا موقع بھی ملے گا. واللہ غفور الرحیم. اللہ اس پہ آیت ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو ایمان آلریڈی مسلمان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے درجے ہوتے ہیں. ایمان کا ایک درجہ حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ خطاب کر لی ہے، جس کو صرف ایمان کا ون پوائنٹ ملا ہے، 1 ڈاٹ ملا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کو صرف یہ ملا ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ ملا اس کو اور وہ ایمان لے آیا. ایمان لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، توحید سے، عقیدے سے. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، جس پر ہمارا ایمان ہے. اب میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا کہ آئیں
سب مل کر ایمان بڑھائیں. اس پہ آتی ہوں کیونکہ ہمارا ایمان تو سب کا ہے، لیکن اب ہمیں جج کرنا ہے کہ بڑھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. آپ لوگ تو آلریڈی قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ قوت الا باللہ. کتنے لوگ آپ لوگ قرآن کی کلاسز کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں سب لوگ. ماشاء اللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 آؤٹ آف یو ماشاء اللہ. آپ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ قرآن روز کھولتے ہوں گے، سبق یاد کرتے ہوں گے، ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہوں گے، پھر تفسیر دیکھتے ہوں گے، تو آٹومیٹیکلی اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. پھر بھی ہمارا ایک جیسا ایمان نہیں، پھر بھی ہمیں بہت ضرورت ہے. مانتے ہیں اس بات کو؟ کیونکہ اللہ تعالی ہمیں کہتے ہیں کہ ایمان بڑھانے کی ابھی بھی گنجائش ہے. اگر تم ایمان پر ایمان کا اضافہ کرو گے تو اللہ اپنی رحمت پر رحمت کا اضافہ فرمائے گا، اور یہ اس کا ہمیں یقین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سے اہل ایمان کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ ایمان لے آئیں. ایمان روشنی ہے، ایمان نور ہے، ایمان سے مزید روشنی کے دروازے کھلتے ہیں. مزید انسان، کیونکہ یہاں پہ جو آیت کہا گئی وہ کہا تم شونا، تم چلو گے اس میں. جتنا ایمان روشن ہوتا جائے گا اتنا تمہیں چلنے کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو یہ ایمان ہمارا کیسے روشنی ہمیں ملے گی؟ علم سے. جتنا ہمیں علم آئے گا اتنی ہماری روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اور ایمان پھر نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارا کیا گول ہے؟ ہم کس گول پہ چل رہے ہیں؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا زندگی میں کیا مقصد ہے؟ جی الحمدللہ. کسی اور کا کوئی مقصد ہے؟ کسی نے سوچا ہوا کہ کوئی میں زندگی میں یہاں پہ زندہ ہوں لیکن میرا مقصد کیا ہے، کیا میں اچیو کر؟ یہ کہہ رہی ہیں میرا اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے دیدار ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. اور بتائیں، سوچا ہوا ابھی؟ اب نہیں سوچا تو ابھی سوچ لیں، جلدی سے ٹائم دے. آپ کی باری ہو گئی، آپ نیکسٹ. جی خوشنودگی حاصل ہو، دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور اللہ کے اس سے قریب ہونے کا موقع ملے. جو نہیں بولے ابھی وہ بولیں. جی راضی ہو جائیں. اور یہ جو سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ سلام قول من رب. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرنا ہمیں. آمین آمین. کہ ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سلام کے مستحق ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ قوت الا باللہ. تو یہ ہم جب تک بیٹھیں گے نہیں اکٹھے، ہم مل کے بیٹھیں گے نہیں، ہم کسی کو ملیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی کیا سوچ رہا ہے؟ کسی کی اچھی سوچ کی وجہ سے شاید ہم بھی کچھ سیکھ جائیں. تو آج میرے جو آنے کا مقصد ہے کہ میں آپ کی وجہ سے کوئی میرا ایمان بھی زیادہ بڑھ جائے. میں آپ سے سیکھنے آئی ہوں، کیونکہ ہر مسلمان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کا ایمان بڑھاتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھے اور اس کا ایمان نہ بڑھے. اسی لیے صحابہ کرام، اور یہ جو سینگ ہے یہ کس کی ہے؟ جو آپ نے، اگر کس نے فلائر دیکھا تھا آنے سے پہلے؟ کس نے فلائر دیکھا میرا اچھی طرح؟ نہیں دیکھا تو فون پہ کھول کے دیکھیں. دیکھا ہے فلائر؟ فون کے اوپر فلائر کھول کے دیکھیں. فلائر پہ کیا نام لکھا ہوا ہے، کیا میں نے لکھا ہے، عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ الفاظ کس کے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ جو میسج آپ کو دیا گیا، جو اس کا ٹائٹل آیا، اس اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے عربی میں. کون پڑھے گا؟
آؤ سارے مل کے بیٹھیں اور ایمان بڑھائیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جو کہ خود ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا۔ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آؤ یہ روشنی حاصل کریں، آؤ اس نور کو سمیٹیں، آؤ مل کے بیٹھیں، اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو بیٹھیں گے کٹھے، اور وہ اپنا ایمان بڑھائیں گے زندگی کے ہر پہلو پر، ہر موقع پر۔ یہ سوچیں کہ اس چیز سے میرا ایمان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا درجہ کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے، کبھی ایمان بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو کچھ میں قرآن سے بتاؤں گی، سورۃ البقرہ میں جیسے کہتے ہیں ایمان والوں کو کہا جاتا ہے، اب کہتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم ایمان لے آؤ تو تم کہاں سے کہاں چلے جاؤ گے، تمہاری کیا حیثیت بڑھ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لاؤ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اس آیت میں ایمان کے ایک اہم تقاضے کے بارے میں کہا ہے کہ تقوی کا حکم دیا گیا۔ پھر آتا ہے اے ایمان والو وصبرو، صبر کرو۔ صبر کے بارے میں بتایا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے واجبات کہیں گے، یہ چیزیں واجب ہیں اور یہ چیزیں منع ہیں، مستحبات ہیں، پسندیدہ ہیں۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روک دیا، یہ نہیں کرو، یہ منہیات ہیں، منع کر دی گئی ہیں باتیں، ممنوعات ہیں، منع فرمائی گئی۔ اور کچھ مشقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں مشقت کرو گے صبر سے کم، جیسے روزہ۔ اب جب میں یہ باتیں کروں آپ کو کوئی نہ کوئی عبادت یاد آنی چاہیے، کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واجب ہے، کون سی عبادت واجب ہے؟ نماز واجب ہے، 5 وقت کی نماز واجب ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کا مائنڈز بھی آپ کے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز واجب ہے، واجبات اللہ نے ہمیں بتائیں۔ اے ایمان والو کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو نماز کیا ہے؟ واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، مشکل ہو تب، بیماری ہو تب، حالات خراب ہیں تب۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادات ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بولا تہجد ہے، پسندیدہ عبادت ہے۔ لیکن کچھ ہے جو مشقت کے بعد آتے ہیں۔ مشقت والی کون سی عبادات ہیں؟ جیسے روزہ ہے، روزہ، حج ہے، مشقت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، روکنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جذبات بھی ہیں، کچھ باتوں پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، روک لینا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ آپ کے ہسبینڈ غصے والے ہیں، یا آپ کے بچوں میں ایسا بچہ ہے، اولاد ہے آپ کی، جو ہر بات پہ آپ سے لڑائی کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ وہ صبر بھی اللہ کے پاس اجر لکھا جاتا ہے، جبکہ نان مسلمز میں یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کے جذبات پہ بھی، آپ کا دل چاہ رہا ہے آئس کریم کھانے کو، رات ہو گئی، کسی کو کہہ نہیں سکتے، آپ صبر کر لیتے ہیں اپنی خواہش پر صبر کرتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے میں یہ چیز خریدوں، میں نے یہ لینی ہے، آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، یا مال نہیں ہے، یا اسباب نہیں ہے، یا سبب نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ میرے اس صبر پر اجر دے۔ ہم وہ لکی لوگ ہیں، یہ ایمان کی شاخ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب جبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں کسی چیز سے، اس پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ جب ہم کرتے ہیں کچھ تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، کسی کو کھانا کھلایا تب بھی اجر ملتا ہے، کوئی مہمان آیا تب بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صابر ہیں۔ ہماری کتنی نافرمانیاں، ہمارے کتنے گناہ،
ایسی باتیں کئی کئی ایسی باتیں ہم منہ سے کر جاتے ہیں نافرمانیوں والی، اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کرتے ہیں، ہمیں فوراً سزا نہیں دے دیتے۔ ہم شک کرتے ہیں، ہم شبہات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو شکایتیں کرتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں، ایسے کیوں نہیں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ اللہ ہم پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو صبر کرو، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے یہ، صبر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سورۃ النساء میں آتا ہے۔ یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے۔ اب اس پہ ایمان والوں کو اجر ہے۔ اطاعت کیسی؟ حضرت عبداللہ بن عمر جیسی، ماشاء اللہ قوت الا باللہ، جہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا وہی انہوں نے کام کیا، یہاں بٹن ٹاکا وہاں بٹن ٹاکا، جہاں زور سے سانس لیا وہاں سانس لیا۔ کون؟ تو کہا گیا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت پہلے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت، کیونکہ اطاعت رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ پھر آئے گا کہ اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، ان کو دلی دوست نہ بناؤ، سورۃ النساء میں ہی آتا ہے کہ ان کی دوستی جو ہے وہ آپ کو نقصان دے گی، تو ان کو دوست بناؤ جو آپ کا ایمان بڑھائیں۔ پھر کہا گیا اے ایمان والو تمام عہد پورے کرو، اوفو بھی عہدکم، یہ بھی سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے کہ جتنے عہد ہیں، عہد کیا ہیں؟ وعدے، مہر وعدہ ہے، مہر ادا کرنا۔ ہم مائیں ہیں، اپنے بیٹوں کو کہیں کہ تم نے حق مہر دینے ہیں، یہ تمہارے حق ہیں۔ وراثت وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وراثت ادا کرنا۔ اس کے بارے میں مفسرین بہت زیادہ اس کی کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور سب سے پہلا وعدہ کون سا ہے؟ وعدہ الست، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی رہیں گے۔ تو تمام عہد جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس عہد کس کے لیے؟ عہد کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ جسم امانت ہے، ہمارا ایمان ہماری امانت ہمارے پاس امانت ہے، اس ایمان کی حفاظت، اس جسم کی حفاظت۔ پھر سبحان اللہ، پھر آتا ہے کہ اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے۔ حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہنا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام نہیں کہا، اب کل ہی پرسوں میں حدیث میں پڑھی تھی، جیسے گوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پسند نہیں تھی، وہ گرگٹ کی طرح کا جانور ہوتا ہے، تو وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، لیکن انہوں نے حرام نہیں قرار دی۔ دوسرے لوگ کھا رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کھاتے ہیں، آپ کھائیں بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھا رہے تھے، فرمایا آپ کھاتے رہیں بے شک، لیکن مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں، لیکن انہوں نے اپنی ناپسند کو ہمارے پر حرام نہیں کہا، حلال کہا، جائز کہا۔ پھر اے ایمان والو حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، سورۃ المائدہ میں آیا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کیا گیا۔ آپ نے سب نے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہم شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں شکار کیا ہوا کھا سکتے ہیں، لیکن خود سے جا کے نہ شکار کرنے والے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی شکار کر کے لائے گا تو ہم کھا لیں گے، احرام کی حالت میں ہوں گے تو۔ پھر اے ایمان والو حالت احرام، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، سورۃ الاحزاب آیا نمبر 41 ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی نصیحت فرمائی جائے کہ ایمان ہے ہی نہیں تمہارے اندر جب تک تم اس کو بڑھاؤ نہ، اور بڑھانے کے لیے کثرت سے ذکر ہے، اور ذکر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی تعریف کیے بغیر کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ آپ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں
کہ آپ کو کہا جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اس کے اتنے زیادہ مفائد، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں. کیا فائدے ہیں؟ کہ آپ کے سارے غم دھل جاتے ہیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ہو نہیں سکتا کہ جو شخص یہ کلمہ صبح اور شام کہتا ہو اس کی پریشانی دور نہ ہو. جس کو اللہ پہ توکل اور جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا وہ یہ کلمہ ضرور پڑھے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بڑی ہے، اسی کی ذات قابل رشک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کی تعریف کسی صورت کم نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا اور اللہ کو ایک پکارنا اللہ کو بہت پسند ہے. جب اللہ کو ایک ہی پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے، کوئی ایسی بڑائی دیکھتا ہے، کونی آیات کون سی ہیں؟ جو کائنات میں نظر آتی ہیں. آپ نے بڑا سارا پہاڑ دیکھا، آپ کے منہ سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ. آپ نے کوئی ایسی انہونی چیز دیکھی، آپ نے کہا سبحان اللہ. پھر لا الہ الا اللہ آپ نے تب پڑھا جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کام کر ہی سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. کسی کی شکل بنائی ہے، کسی کی صورت بنائی، لا الہ الا اللہ. کوئی جانور بنایا، لا الہ الا اللہ. تو کائنات میں بھی نشانیاں، اور کونی نشانیاں اور پھر آیات میں نشانیاں، اللہ کی آیات میں دونوں نشانیاں. پھر ایمان والا شخص کو ایک اور للکارا جاتا ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو. سورۃ التحریم آیا نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ بھی اللہ سے، غلطی ہو گئی اب توبہ بھی اللہ سے. اے ایمان والو مرد دوسرے مرد پر نہ ہنسیں، سورۃ الحجرات. کہ لوگ دوسروں پر مذاق نہ اڑائیں. آپ نے اکثر کبھی کبھی کسی سے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ نے کسی کا مذاق اڑایا اور وہی کام اس کے ساتھ اپنے ساتھ ہو گیا. بہت زیادہ یہ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اینڈ اپ خود ہی اسی ماحول میں اسی طریقے پر آپ خود اینڈ اپ کر جاتے ہیں، اور آپ یاد کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا، آج میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اور وہی معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کے آس پاس لوگوں میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟ ایک تسبیح تو ضرور ہی، 70 سے 100 دفعہ. تو ہمیں کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟ ان کے تو گناہ بھی معاف تھے، ہم نے تو ہر سانس پہ توبہ کر لیں تو زیادہ. اور ہم ویسے بولتے ہیں استغفر اللہ، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. دل سے جو مانگیں، دل سے مانگیں، توبہ کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو نماز میں استغفار یاد رہتی ہے؟ نماز میں استغفار کتنے لوگوں کو یاد رہتی ہے؟ ماشاءاللہ قوت الا باللہ. باندھ لیں کہ میں نے کس ٹائم پر نماز میں استغفار کہنی ہے. اس طرح آپ کے اندر نماز بھولے گی نہیں آپ کو، نماز میں خشوع بڑھے گا. مثال کے طور پر جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس وقت آپ سجدے میں کرتی ہیں؟ کوئی اور؟ شروع کرتے وقت آپ نماز، میرے سوال کا جواب نہیں آپ کو معلوم پڑا. میں نے تو ختم ابھی کی نہیں، میں تو نماز کے دوران بول رہی ہوں. آپ کو نماز کے دوران استغفار کرنی ہے. کہاں پہ؟
تشہد کے بعد جب اٹھتے ہیں نا پھر بھی پڑھتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی اللہم اغفر ماشاء اللہ، اللہم اغفر لی سب سے بڑی بات ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. آپ ہر ہر رکعت میں ہر جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع کی دعائیں آپ کو یاد ہیں؟ کافی ساری دعائیں ہیں. آپ ماشاءاللہ اگر 2 3 دعائیں بھی پڑھتے ہوں، سبوحن قدوسن رب الملائکۃ، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. تو کوشش کریں کہ نماز میں ہر رکعت میں آپ کم از کم 2 سے 4 دفعہ 5 دفعہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کی اور اس طرح آپ یاد رکھیں گے کہ میری نماز کہاں تک پہنچی ہے. جو ہم ٹکرے مارتے ہیں نا، اس میں کچھ نہیں پڑھا جاتا. ہو گئی ماری، دیکھ کے فارغ ہو گئے، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. وہ پھر آپ کی نماز لپیٹ کر آپ کے منہ پہ ہی مار دی جاتی ہے. اور میں اس طرح کیوں ایکشنز کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے اکثر میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایکشنز پھر ہمیں ساری زندگی یاد رہتے ہیں. میرے استاد نے ایک دفعہ میرے ساتھ، کیونکہ نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی صحت خیر عافیت برکت دے. میرا گھٹنا ان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، میری پاؤں کی ایڑی ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جب آپ استادوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کا ایمان بڑھتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی نمازیں چیک کرنی ہے کہ میری نماز میں میرا کتنا دھیان اللہ کی طرف ہے. کیا میں پورے نماز، کیونکہ میں آپ کے ساتھ جب میں جوائن ہوئی ہوں تو آپ لوگ سارے نماز میں تھے، تو میں نے اپنی نماز 1 رکعت دیر سے شروع کی. تو مجھے اسی وقت ہی سوچ لیا تھا کہ آج آپ کو نماز کی بھی ٹپس کرا دوں گی. ایمان والا شخص سب سے پہلے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے. علم میں اضافہ کس چیز کا؟ کہ میری عبادت صحیح ہو جائے، عبادت قبول ہونے والی ہو جائے. میں پڑھ تو رہی ہوں، میں وضو بھی کر رہی ہوں، لیکن میری نہ کہیں یہی نہ رہ جائیں. آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ نے پیکنگ بھی کی، سامان بھی باندھا، سب کچھ کیا، لیکن آپ کا سامان پیچھے رہ جاتا ہے. کبھی آپ کا سامان رہا پیچھے؟ کیونکہ سارے ماشاءاللہ ٹریولرز ہیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے، ملا بھی نہیں، اور جب اس کا گم ہو جائے اس کا تو اور سوچیں اس کا کیا حال ہوگا. باندھا بھی، چیزیں بھی رکھیں، شاپنگ بھی کی، سوچا بھی، ان دا اینڈ یا ملا تو تب کا حالات چینج ہو گئے تھے، شادی بھی گزر گئی، بہت سا کام ہو گئے، اس کے بعد ملا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہی اعمال نامے کا حال ہے. ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے سامان باندھا ہو اور وہ یہیں رہ جائے، کچھ دکھا کے، کچھ بتا کے، کچھ جتا کے. یاد رکھیں میرے الفاظ، یہ کچھ بتا کے، بتا دیا لوگوں کو ادھر ہی، کچھ جتا دیا میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، ختم. کچھ بتا کے، کچھ جتا کے، کچھ دکھا کے دکھاوا کر لیا. یہ میں نے تو یہ کیا ہے، میں نے تو وہ کیا ہے، میرا تو لباس سب سے اچھا ہے، میں تو ڈریس اپ اتنی اچھی ہوتی ہوں، آئی ڈونٹ کیئر کوئی کیا پہنے. رائٹ اوے تکبر گیا. تو یہ نہ ہو. خوف کرنے والی بات ہے کہ ایمان تو ہو لیکن پاس کچھ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم احساس ہو جائے اللہ کی طرف، ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، اے ایمان والو. اور یہ آیت کا ترجمہ ہے سورۃ التحریم کا.
کہ واپس نہ لوٹو. وہ جو کام ایک دفعہ کر لیا اب سوچ لو اب نہیں کروں گی، اب نہیں میں جتاؤں گی، اب نہیں میں دکھاوا کروں گی، اب میں خالص اللہ کے لیے جو کام کروں گی. اگر میں زکوٰۃ دوں گی تب بھی اللہ کے لیے، اگر میں صدقہ دوں گی تب بھی اللہ کے لیے، اگر میں کوئی نیکی کروں گی کسی کے ساتھ، کسی کو کھانا کھلاؤں گی وہ اللہ کے لیے. تو عملو کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا. کس کے لیے خالص؟ اللہ کے لیے. یہ نیت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوجہک خالصا، اللہ تیرے چہرے کے لیے. کس نے کہا تھا کہ میں نے چہرہ اللہ کے چہرے کے لیے؟ آپ نے کہا نا اللہ کے چہرے کی خاطر مجھے اللہ تعالیٰ مجھے تیرا چہرہ چاہیے. تو تیرے چہرے کے لیے پھر یہ سٹیپس ضروری ہیں. یہ ان سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑے گا. وہ سیڑھیاں تو ہم چڑھے نہیں، ہم نیچے سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم چہرہ دیکھیں گے. کوئی مشقت چاہیے، کوئی محنت چاہیے، کوئی آزمائش آئے گی. اس آزمائش کو خوشی سے لینا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے. اگر میرا بیٹا مجھ سے لڑ رہا ہے یہ میری آزمائش ہے. میرے ہسبینڈ میرے سے لڑائی کریں یہ میری آزمائش ہے. میرے لیے بازار جانا آزمائش ہے. میرے لیے کوئی بھی معاملہ، گھر میں کھانا ہو گیا میری آزمائش ہے. اب میں کس خوشی سے بنا رہی ہوں، یا رو کے بنا رہی ہوں، یا پھر بنا کے کہہ رہی ہوں آج تو میں کل سے آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی. کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا، جتا دیا، ضائع ہو گیا. تو اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے بچا کے عبادتیں ساری، اپنی عبادتیں، اپنی نیک اعمالیوں کو، اپنی سب چیزوں کو بچا لینا. اب میں آپ کو، یہ تو تھے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کے نام سے احکامات دیے. اب میں آپ کو 10 بشارتیں دوں گی، خوشخبریاں جو ایمان والوں کی ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَّمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ. پارہ 11 سورۃ یونس آیہ نمبر 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. اب آپ آگے ہیں اس پیٹرن پہ آگے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایمان کا، ایمان کو کیسے لے کے چلنا ہے، ایمان کو کیسے سنبھالنا ہے، ایمان کو علم کے ساتھ جوڑنا ہے. علم جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آپ کا ایمان اچھا ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ کی نماز اچھی ہوگی، آپ کا قرآن اچھا ہوگا، آپ تجوید سے پڑھنا شروع کر دیں گے. اب لاؤڈلی آپ اپنی آواز خود سنیں گے پڑھتے وقت. آپ کو نیکیاں کا شوق ہو جائے گا کہ میں نیکیاں کٹھی کر لوں. پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں شادی پہ جاؤں یا پھر میں درس سننے جاؤں، ہے نا. یا آپ تھکیں گے نہیں، آپ اللہ کے کام کے لیے تھکیں گے نہیں. یقین کریں نہیں تھکیں گے. اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نہیں تھکیں گے جب آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہا ہے. ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ قدم صدقین، سچائی کا قدم ہے. وہ سچائی کے ساتھ ان کو داخل کرے گا. مفسرین کہتے ہیں قدم صدقین کے معنی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہترین مقام اور جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال، نیک اعمال کا اجر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. یہ ہے قدم صدقین. پھر سورۃ یونس آیہ نمبر 9 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب اس کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے. کس کو؟ مومنین کو. مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ پاک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا رکھا؟ خدا رکھا؟ نہیں. قرآن، پورے قرآن میں ہے کہیں میں خدا ہوں؟ کہیں قرآن میں ہے میں اللہ میاں ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کریم. سارے بولیں ذرا،
اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ اللہ غفور. اللہ تعالیٰ نے اپنا مالک القدوس، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی صفت اور صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایمان بڑھائیں. ابھی جو ہم نے بولا، تو کیا آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں آئی؟ جب آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ بلند ہے ہر چیز سے، اللہ میاں نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ جتنی آپ اللہ کی بڑائی کریں گے، اللہ آپ کی عزت اتنی اکرام کریں گے. اللہ نے ہمیں زبان دی ہے ساری مخلوقات میں سے. کیوں؟ کہ ہم بولیں، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی تعریف کریں، ہم اللہ کے بارے میں باتیں کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، ہر دکھ میں، ہر سکھ میں. جب ہمیں سکھ پہنچے، ہمیں نعمتیں پہنچے، تو ہم کیا کریں؟ شکر. اور اگر ہمیں دکھ اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں اور پھر بھی شکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجرا من احسن عملا. سورۃ کہف میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کے اجر ضائع نہیں کرتے. جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا اجر ضائع نہیں کریں گے. آپ ایک دفعہ اللہ کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آتا ہوں. آپ کے یہ مسکراتے چہرے اللہ کو کتنے پسند ہوں گے. اور اس وقت جو فرشتے ہمیں گھیر کے بیٹھے ہیں، وہ اسی طرح ہی آسمان دنیا پہ سے لے کے جائیں گے عرش پر، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے کہ یہ تیرے بندے ہیں. کون؟ ایمان والے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا. بے شک جو لوگ ایمان لانے اور اچھے اعمال کیے، انہوں نے ایمان لے آئے، اعمال بھی پھر اچھے کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. نزلا، ان کی باقاعدہ ان کی میزبانی کو اللہ تعالیٰ کریں گے، میزبان ہوں گے اللہ. سبحان اللہ. جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن پر سلام پیش کیا جاتا ہے. تو سلام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مہمان آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے بچوں کو سلام کی اہمیت بتائیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے. سلام ہماری لائف میں سلامتی. سلام قول من رب الرحیم. فرشتے بھی سلام بھیجیں گے ان پہ. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کون نہیں چاہتا؟ آج کل ہر کوئی دوسرا بندہ پیس جاتا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو بی پیسفل. نعرے تو بہت لگاتے ہیں ہم، سلام کرنے کے روادار نہیں. سب سے پہلی چیز، گھر میں داخل ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. کون جواب دے گا؟ گھر کے فرشتے موجود. اب میں آیا نمبر 5 بشارت آپ کو دے رہی ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اتنی پیاری بات ہے یہ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، عنقریب اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. آج جو آپ میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، کس کی محبت کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے. کس کی خاطر؟ اللہ کی محبت کی خاطر. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں جو اللہ ہمیں دیتے ہیں.
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتی الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسہم فیہا حریر۔ بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور جنتوں میں ان کے لباس ریشم کا ہوگا۔ کون نہیں چاہتا کہ ان کا لباس ریشم؟ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں کر دے، اللہ تعالیٰ ان میں کر دے۔ لیکن ہمارے عمل صالح تب ہوں گے جب ہم ان کی احتیاط کریں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے، ان کو ادھر ادھر جانے نہیں دیں گے، ان کو ادھر ادھر نشر نہیں کریں گے، اعمال کو ہم سنبھال کے رکھیں گے، تبھی ہمیں لباس ریشم کا پہنایا جائے گا۔ آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب دیکھی۔ خواب آتے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیسے خواب دیکھتے ہیں آپ؟ سوئے ہوئے آپ کیسے خواب دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ لائٹ آ رہی، کوئی بات نہیں، شکر الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، سبحان اللہ۔ کیسے خواب آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کو خوابوں میں کبھی کوئی بات ایسی آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ کو کوئی ایسی ہدایت ملی اللہ کی طرف سے؟ ملی ہے؟ آپ بھی بڑے لکی ہیں پھر اگر آپ کو خواب آتے ہیں اور خوابوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی انڈیکیشنز دے کے جاتے ہیں۔ اکثر ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارے میں خواب آنا تو شرط نہیں ہے لیکن خواب آ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو بہت اجر دیں، ان کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کو کنگن پہنائے جا رہے ہیں، اور یہ جب بھی آیت میں پڑھتی ہوں وہ لڑکی میرے سامنے آتی ہے، وہ قرآن پڑھاتی ہے، اور ماشاءاللہ قوت الا باللہ عام لوگوں کو پڑھاتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنا اخلاص ہے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہوئی، اس کو کینسر ہوا، اور پھر میں نے اس کو یہ بتایا بھی کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے، نیور لیو یور ورک، چاہے آپ کتنے بھی بیمار ہو، چاہے آپ کتنا بھی کچھ ہو، اٹھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیماری میں بھی نہیں کہا گیا کہ اپنی نماز چھوٹی کر کے پڑھ لو، کہا گیا نہیں، لیٹے ہو تب بھی نماز پڑھو، آنکھیں چل رہی آنکھوں سے نماز پڑھو، مریض کو اتنی زیادہ تاکید ہے۔ اور اگر کبھی نماز چھوٹ جائے تو پھر کیا سوچنا چاہیے کہ آج میری فجر کی نماز رہ گئی تو کیا وجہ ہے؟ میرا کوئی گناہ ہے، میری کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کچھ بات ایسی کر دی ہے کل، میرے اندر کوئی ایسا تکبر آ گیا، میری نماز چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق ہی نہیں دی مجھے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی۔ جب تک اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا نا، ایمان ہلائے گا نہیں آپ کو، آپ کو ایمان جو ہے وہ للکارے گا نہیں۔ ایسا ایمان ہو کہ جو آپ کو ہلا دے، جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، ان کے ایمان جاگ رہے ہوتے تھے، وہ کھا رہے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا جنگ ہے، لڑنا ہے، وہیں سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے تھے۔ کھا بھی کیا رہے ہوتے تھے؟ کھجوریں، پانی، ہر چیز چھوڑ دیتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کو جب پتا چلا تھا کہ منافقوں کے نام، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ان کو پوچھا کرتے تھے، حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں، منافقوں میں میرا نام تو نہیں، ہمیں فکر ہے، ہماری تو حرکتیں ہی منافقوں والی ہیں۔ پوچھتے تھے جا کے، ان کو منع کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نام نہیں بتانے کسی کو، تو انہوں نے کبھی کسی کو نام نہیں بتائے تھے، صرف جا کے یہ نشانی ہوتی تھی کہ حذیفہ نماز جنازہ پڑھا رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو اگر حذیفہ بن یمان جنازے میں ہوتے تو یہ انڈیکیشن ہوتی تھی کہ یہ منافق نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی فکر ہی نہیں ایمان کی، سویا تو سویا ہے اور سلا دو، نہیں جاگا تو نہیں جاگا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ينفع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے سبب اگرچہ خاص ہے، اس کا نزول بہت خاص ہے کہ اللہ ایمان بڑھاتا ہے ان لوگوں کا، لیکن اس اعتبار سے الفاظ جو ہیں بہت بہت مفید ہیں، اس لیے کہ مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں گے، بالآخر ان کی عزت، ان کی نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے تب ہوگی جب وہ اس میں صبر کریں گے اور ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ آزمائش ہی۔ ایک بات اور آپ کو بہت پتے کی بات بتاؤں، جب بھی کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ، کوئی پریشانی اور کوئی بیماری، یہی چیزیں آتی ہیں نا ہمیں۔ کیا آئی؟ آزمائش، دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی اور بیماری، یہ پانچوں چیزیں آپ کو آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ کسی کو آزماتا، ٹھیک ہے؟ اسی میں ہی مال، بیٹے، جان، ہماری اپنی جان، اس کی بھی آزمائش آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آزمائش ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ ہمارے درجے بلند کر دے۔ آپ نے اکثر کہیں دیکھا ہوگا کچھ لوگ کومے میں ہیں تو کومے میں ہی پڑے، وہ ڈیڈ ہیں، وہ پڑے ہیں پڑے، نہ ان کا جسم ہل رہا ہے، نہ وہ کوئی بات کر سک رہے ہیں، لیکن ان کے جو اوپر والے ہیں ان کی آزمائش ہے، وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو دھونے کے لیے آتی ہیں، جب تک انسان ان سے بھاگ نہیں ہو جاتا، دھل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے بندے کو کہاں ڈالنا ہے؟ جنت میں۔ تو جنت میں کیا گندے لوگ آ جائیں گے؟ صاف ہو کے آئیں گے۔ وہ انسان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہی نا ہم صاف ہونے شروع ہو جائیں، اپنے ایمان کو اس بلیچ سے اور اس سرف سے، گھر میں جو وہ واشنگ لکوڈ لاتے ہیں آپ لوگ، جو ایک دم سے فوش کر دیتا ہے، جس سے ایک دم کپڑا چمک جاتا ہے۔ آپ جیسے لوگ پاکستان جا کے آپ کو تو کپڑے اچھے نہیں لگتے ہوں گے دھلے ہوئے، کیونکہ وہاں کے واشنگ پاؤڈر نہیں دھوتے صحیح، وہاں کی صفائی نہیں آپ کو اچھی لگتی ہوگی، کیونکہ آپ کے لکوڈز جو ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں، پہلے جا کے ہر چیز گندی لگتی ہے۔ ہر چیز گندی لگتی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ہم کتنے گندے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر حسد ہے، ہمارے دل میں اگر بغض ہے، ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں شکایتیں، ہمارے دل میں اگر کوئی چیز بھی ذرہ بھی گندی ہے، وہ پہلے دھونی ہوگی۔ تو صاف ستھرے لوگوں، پیارے لوگوں، آؤ دل صاف کریں، آؤ دل ایک دوسرے سے صاف کریں۔ ایک دوسرے کے پاس جو بیٹھا ہے آپ پلیز ہگ کریں اپنے رائٹ ہینڈ والے کو، اپنے رائٹ ہینڈ والے کو ذرا ہگ کریں، ہاں، اور کہیں میں آپ کو اللہ کی خاطر محبت کرتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، سورۃ حامیم سجدہ۔ بے شک ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا اجر ہے۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ تو سب سے بہترین چیز ہمیں پسند آتی ہے اپنے گھر کے لیے، سب سے بہترین چیز ہمیں پسند آتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ رشتہ کرنے جا رہے ہوں تو ہم تب سوچتے ہیں، کہ کوئی گھر میں بہو لا رہے ہوں تو تب سوچتے ہیں، کوئی کسی کو کچھ دے رہے ہوں تب سوچتے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہوں تب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہترین چیز ہو، میں بہترین چیز رکھوں۔ گھر لیتے ہیں تو اپنے گھر کو اچھی طریقے سے رکھتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بہترین چیز عطا فرما۔ تو پھر خیر البریہ، بہترین ایمان کون رکھے گا؟ جو ایمان کے ساتھ علم حاصل کرے گا۔ پکا پکڑ لینا اپنے آپ کو
علم سے پیچھے نہیں رہنا. نمبر 2، اپنے آپ کو باندھ لیں، علم کے ساتھ باندھ لیں. جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں رجسٹر کریں اپنے آپ کو. علم کی آزمائش بھی آتی ہے، جب تک آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے آپ کا آزمائش نہیں ہوگی. ٹیسٹ کو سمجھیں کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے. جب تک میں ٹیسٹ نہیں دوں گی مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ابھی میری انٹروڈکشن میں انہوں نے آپ کو بتایا میں 5 کورسز میں ہوں. میں 5 کورسز کے ٹیسٹ دیتی ہوں. 4 کورسز میں پڑھاتی ہوں خود. تو میں خود ابھی میں عقیدہ آج کل جیسے پڑھا رہی ہوں انڈیا کے لوگوں کے لیے اسپیشل کلاس ہے. تو میں ان کے سوچ رہی ہوتی ہوں ان کا کتنی آزمائش ہے. ساتھ والا کس کی پوجا کر رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، اپنا اپنا ایمان ہی نہیں سنبھال سک رہے. ہم پھر بھی بہتر ہیں، ہم پھر بھی بہت بہتر ہیں. اور پھر حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. ہر وقت ان کی اہانت ہو رہی ہے. ہم تو ایسی لائف میں نہیں ہیں. میں خود کینیڈا رہ رہی ہوں اس وقت. آج کل میں کینیڈا رہتی ہوں، پہلے دبئی رہتی تھی. ڈفرنس پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کی کتنی واہ واہ ہے. پاکستان آپ جاتے ہیں دھڑلے سے سارے کام کرتے ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، تراویاں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سب کچھ پڑھا جا رہا ہے. اور باہر جا کے ہم بند ہو جاتے. لیکن بند نہیں ہونا. ایمان کو کیا کرنا ہے؟ ایمان کی روشنی عام کرنی ہے. جہاں بیٹھے ہیں ایمان کی بات کریں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. کیا؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. اللہ پاک ہمیں زندگی میں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، مرتے وقت ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. ان بشارتوں سے ہمیں مشرف فرمائے، ہم اس کے قابل ہو جائیں. اور آمین ثم آمین. اور ہمارا خاتم النبیین میں ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ گلیڈ ٹائڈنگز ہمیں دیتا ہے. اور یہ شرف تب حاصل ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں. الحمدللہ. تھوڑا سا 5 منٹ کا میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ صاحب کروا دیتی ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. ایمان ہمارا عقائد سے بنتا ہے. ایمان کی پہچان ہوتی ہے. اب ہم پہچانے کیسے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، لیٹس گو تھرو دیٹ 5 منٹس مور. اللہ کی اطاعت سب سے پہلا تھرمامیٹر ہے. کتنی کر رہے ہیں اطاعت؟ دل اور دماغ مطمئن ہے اطاعت کرتے وقت؟ اللہ کی نافرمانی کرتے وقت کیا جرم کا احساس ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت کی اسی وقت دل میں کھٹکتا ہے؟ اگر کھٹکتا ہے تو ایمان ہے. اب اس کو پکڑ لینا. جیسے مکھی آتی ہے تو مکھی کو کیا کرتے ہیں؟ اڑنے دیتے ہیں کہ چلو جاؤ. اس کو فوراً پکڑ کے مارتے ہیں. اسی طرح جب آپ کو پتا چلے تو بے چینی شروع ہو جائے. اوہو یہ میں نے ابھی یہ اپنی بہو کی برائی کر دی ہے. اوہو اس کو مجھے پاک کرنا ہے، اس کو مجھے صاف کرنا ہے. کیونکہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمانو، قال اذا سرتک حسنتک وسعتک وسیاتک فانت مؤمن. ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو. نیکی کر کے خوشی ہو تو دل کی خوبصورتی ایمان کے ساتھ ہے. ایمان درست ہو تو دل درست ہو جاتا ہے اور پھر سارے اعضاء بھی درست ہوتے ہیں. کیونکہ لا الہ الا اللہ جب دل میں آتا ہے تو خود بخود اس لا الہ الا اللہ پہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے. اعضاء آپ کے جسم کے حصے خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں. جسم شروع ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے، جسم حج کے لیے جانے کو دل کرتا ہے، میں تیار ہوں، میں عمرہ کروں گی، میں جانے کو. کہ ایمان کے دل و دماغ پر اثرات ہوتے ہیں.
دل پہ بھی اثر ہوتا ہے ایمان کا اور دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے. اور ایمان ذہنی اور نفسیاتی، فزیکل اور سائیکولوجیکل شفا دیتا ہے. ایمان بڑھاتے رہنا چاہیے، ایسی محفلوں میں جاتے رہنا چاہیے. ایمان اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہوتا ہے. ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورۃ الانفال آیا نمبر 2. جب ان پر ان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، آیات تلاوت ہوتی ہیں، تو آپ کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارا ایمان تمہارے پیٹ میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے. اس لیے ایمان بڑھانا ضروری ہے. ایمان میں کمی کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ حال آج کل میرا ایمان بڑا کم ہو رہا ہے. کیسے؟ ابن ابی ملیکہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا. کتنے؟ 30 صحابہ سے. ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا. 30 پیپل جن کو یہ ڈر تھا کہ ہائے میں منافق تو نہیں ہوں. ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل یا میکائیل کے ایمان جیسا ہے، کیونکہ جبرائیل کا ایمان اور میکائیل ایمان بہت پکا ایمان تھا. ایمان کو بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا اجلس بنا نؤمن ساعتا، ہمارے پاس بیٹھو کہ ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں، جو ہم آج کر رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھائیں. وہ اپنی دعا میں کہا کرتے اللہم زدنی ایمانا و یقینا. آپ کو کارڈز ملے ہیں ایمان بڑھانے کے؟ جی، یہ ایمان کا کارڈ اپنے فریج پہ لگا لیں اور یہ پڑھا کریں. سب سے چھوٹی یہ دعا ہے اللہم زدنی، اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ، 3 چیزیں مانگ رہے ہیں ہم. زدنی ایمانا و یقینا، یقین میں بھی، کیونکہ جب ایمان آتا ہے تو یقین بڑھ جاتا ہے، اور جب یقین بڑھتا ہے تو پھر فقہ آتی ہے. فقہ آتی ہے مطلب سمجھ بوجھ آتی، اور پھر توکل بڑھ جاتا ہے. لیکن جب یہ تینوں چیزیں غائب ہیں یا پھر فل ان دا بلینکس ہیں، اس کے اندر دڑاڑیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں ایمان پورا نہیں ہے، اس کے بعد یقین ڈگمگا رہا ہے، پتہ نہیں میں یہ کروں گی تو ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں میں دعا مانگوں گی تو پتہ نہیں میری سنتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے. ایمان، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے جھنڈا پکڑ لیا اللہ کا تھا، میں نے اللہ کو پکڑ لیا. ہو نہیں سکتا کہ میرا یقین ہے کہ میں نماز پڑھوں گی اور میں دعا کروں گی میرا اللہ سنے گا. یہ مجھے یقین ہے. اور مجھے فقہ کیا ہے؟ سمجھ بوجھ. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے یہاں میں نے بولنا ہے، یہاں میں نے نہیں بولنا. یہاں میں نے اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ سے دعا جب کر دی ہے تو اللہ سے کر دی ہے نا. پھر لوگوں کو کیا کہنے کا؟ پلیز آپ میرے لیے دعا کر دیں، پلیز آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. تو زیادہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو پچھلی 2 چیزیں ہیں، جو ہمارا ایمان شیکی ہے، ہمارا ایمان شیکی ہے، ہمارا یقین شیکی ہے، تو ہم لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. آئے یہ بڑے نیک ہیں، آپ پلیز میرے بچوں کے لیے دعا کر دیے گا، آپ میرے گھر کے لیے دعا کریں، آپ میری بیماری کے لیے دعا کریں. آپ خود کیوں نہ کریں؟ ہاں، اپنا ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. کیسے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کا جانچ پڑتال کرتا رہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے. کیسے؟ ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے. آج کے بعد اگر آپ یہی سبق لے جائیں نا آج میرے پاس سے کہ ایمان سب سے قیمتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں، ایوری تھنگ ول بی گون، ڈسٹرائڈ. آج اللہ کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان پیش کریں گے. اللہ مجھے تو تیرے پہ ایمان تھا، میں نے تجھ سے ملاقات کرنی تھی، ایمان تھا تو ملاقات ہوگی، ایمان تھا تو سلام ہوگا، ایمان تھا تو جنت ملے گی، ایمان تھا کہ اللہ ہم کو حوض کوثر پہ ہمیں وہ پانی ملے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اتاری ہیں، جتنی، ان میں سب سے بڑی نعمت
ریشمی کپڑے ملیں لباس پہنا جائے گا. بالکل ایمان کی حفاظت، ہر شفاعت ملے گی. ایمان کی حفاظت پر مسلمان، ہر مسلمان پر فرض ہے. فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینے کی بھی نوبت آئے تب بھی اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے جو لوگ ایمان کی وجہ سے کون سی صورت ہے جس میں وہ آگ میں پھینکے جاتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کم پڑھا جاتا ہے. آگ میں پھینکے جاتے ہیں، سب لوگ آگ میں پھینکے جاتے ہیں، پوری کی پوری قوم آگ میں پھینک دی جا رہی. سورۃ البروج پڑھیں کبھی جا کے. تو اس میں سب آگ میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور میں سے ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ بولتا ہے. اس کی ماں گھبرا رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بچے کو کہا، بچہ گود میں ہوتا ہے اور وہ بول اٹھتا ہے، اور وہ ان بچوں میں سے ہوتا ہے جو کہ بول اٹھتا ہے اور کہتا ہے ماں یہ اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں سنبھالے گا نا، ہم اللہ کی خاطر اس وقت آگ میں کود رہے ہیں. ان کو جلا دیا جاتا ہے صرف اس بات پہ کہ وہ ایمان لائے، صرف ایمان لائے. اور جادوگر جو اس کے دربار میں ہوتے ہیں فرعون کے، وہ بھی ایمان لاتے ہیں تو فرعون کو غصہ چڑھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور میں یہ کر دوں گا. اور وہ کہتے ہیں اب تو تم جو مرضی مجھے ہمیں کر لو، ہم تو ایمان لیں. تو انبیاء کا ایمان، انبیاء کو اپنے ایمانوں کی فکر تھی، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے. تو وفنی مسلمن والحقنی بالصالحین کس کی دعا ہے کہ اب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دیجیے گا اور نیک لوگوں میں شامل کیجیے گا. یہ تو میں انعام دے دوں گی اس وقت کسی کو. ماشاء اللہ، گڈ. آپ کو دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین ایمان والی زندگی اور موت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ ترین موت دے. یہ آپ کا انعام. مومن فکر مند ہوتا ہے کہ منافق، کیونکہ اس کو مومن کو فکر ہوتی ہے اور منافق نہ ڈر ہوتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. وہ کہتا ہے کوئی نہیں بات ہے، یہ تو ڈراتے رہتے مولوی. ایک اور آ گئی مولانا ہمیں ڈرانے کے لیے. وہ نہ ڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے سب بخشے جائیں گے. یہی کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے. نہیں، کوئی کام نہیں کیا ہوگا تو آج کام نہیں کیا ہوگا تو کیا مل جائے گا سب کچھ؟ نہیں. گناہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور ذکر سے ایمان میں بلندی ہوتی ہے. ذکر سے غافل ہونے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں اور بھی. حسد اور بخل سے بھی ایمان میں کمی ہوتی ہے. کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، اور کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی سے ایمان میں کمی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. ایمان کی تکمیل کرنے والے اعمال یقین کے ساتھ ہوتے ہیں. الیقین ایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے. یقین آ جاتا ہے جس قدر زیادہ اللہ کی معرفت اور جتنا پختہ اللہ پر یقین ہوگا اس قدر ایمان مضبوط ہوگا. جنت جہنم پر یقین، جنت اور پھر فرشتوں پر یقین. اہل ایمان تو اللہ کی آیات سن کر یوں پکار اٹھتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. سورۃ ال عمران کی آیت ہے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا تھا، وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا. آج یہ گواہی دیں گے آپ لوگ قیامت والے دن کہ ہم نے ایک ایمان والے کو سنا تھا کہ وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا. اور وہ یہ ڈائریکٹ کہاں جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ایمان کے لیے فرائض، واجبات، سنتیں تو کرنی ہیں، لیکن اچھا اخلاق. ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہوتی ہے. اکمل المؤمن ایمانا احسنہم خلقا. مومن میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور ایمان اور اخلاق دونوں ساتھ ساتھ چلتے. اگر ایمان اعمال خیر کا سرچشمہ ہے تو اخلاق اس سے بھی بڑھ کر. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایمان کامل اور اخلاق عظیم کے اعلیٰ ترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انکا
अला खुलुकिन अजीम। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम अखलाक के मालिक थे। अब अल्लाह की रजा के लिए काम करना। जब अल्लाह के लिए रजा के लिए कैसे काम करेंगे? जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफरत करे, अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के लिए रोके, तो इसने अपना ईमान मुकम्मल किया। ये सही उल जामे अल सगीर की ये हदीस है कि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हुआ। और आपस की मोहब्बत, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे, हदीस में आता है, जब तक तुम ईमान ना लाओ। और तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं कि जब तुम इस पर अमल करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए? क्या? आपस में सलाम पैदा करो। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। इसके साथ ही मेरा अपना आज का दर्स मुकम्मल करती हूँ। आइए दुआ कर लेते हैं, ठीक है? बारकल्लाह फी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला। हम दुआ तो मांगेंगे, लेकिन आप दिल से दुआएं मांगें। जो हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ईमान मांगेंगे अल्लाह से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी कुलूबिना व करहु इलैना अल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। ए अल्लाह, ईमान को हमारे लिए महबूब बना दे, इसे हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे, और कुफर, फिस्क और नाफरमानी को हमारे लिए नापसंदीदा बना दे, और हमें सीधी राह पर चलने वाला बना दे या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातन मुhtदीन। ए अल्लाह, हमें ईमान की जीनत से मुज़य्यन कर दे, हमें हदायत याफ्ता लोगों का रहनुमा बना दे। अल्लाहुम्मा ज़िदनी ईमानन व यकीनन व फ़हमा। ए अल्लाह, हमारे ईमान, यकीन और दीन की समझ में इजाफा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफद मुरफ़क़त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला जन्नतिल खुल्द। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे ऐसे ईमान का सवाल करती हूँ जिसमें कभी इर्ताद ना आए, ऐसी नेमतों का जो कभी ख़त्म ना हो, और हमेशा की जन्नत की आला मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त का सवाल करती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाह फ़ी। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान वज़ीनहु व फ़ी कुलूबिना व करहिल इलैना व कुफ्र वसूक वल अस्यान। अल्लाह, ईमान को हमारे महबूब बना दे, इसे हमारे दिलों में मुसय्यन कर दे, और कुफ्र और नाफरमानी को, गुनाहों को हमारे लिए नापसंदीदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।